नाज़रीन आदाब 18 फरवरी 2022 मुताबिक 16 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरों के मुताबिक साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत की पॉलिसियां कम फहम, तफरका अंगेज और मुतकब्बिराना है, जिसकी वजह से मईशत गिर रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन हुकूमत अपनी पॉलिसियों में इस्लाहात के बजाय मसाइल का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को ठहराने पर लगी हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत की नाक़िबत अंदेश पॉलिसियों की वजह से एक तरफ लोग गिरती हुई मईशत, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, तो दूसरी तरफ हमारे आज के हुक्मरान 7.5 साल हुकूमत चलाने के बाद भी अपनी गलतियों का एतराफ करके इस्लाह करने के बजाय अवाम के मसाइल के लिए हमारे पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। तारीख को कसूरवार ठहराने से अपने गुनाह कम नहीं हो सकते। डॉक्टर सिंह ने ये सारी बातें पंजाब के वोटरों के नाम एक वीडियो पैगाम में कही। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि वो पंजाब के इंतखाबात की वजह से ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई से लेकर ज़र मुबादले के ज़खायर हों या बरामदात, तमाम महाजों पर उनकी दौरे हुकूमत की वजह से मुल्क बेहतरीन पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब में कोरोना वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी तो मनमोहन सिंह ने मुंह क्यों नहीं खोला। मैं साबिक वजीर आजम का बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो इंतखाबी फायदे के लिए ऐसी बातें कहेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने आज कहा कि हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि सरकारी अहकाम में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मसला ड्रेस कोड का है। एक अर्जी गुजार की जानिब से पेश हुए डॉक्टर विनोद कुलकर्णी ने कहा कि हिजाब पर पाबंदी कुरान पर पाबंदी लगाने के मानिंद है। विनोद कुलकर्णी ने हाईकोर्ट बेंच से अपील करते हुए कहा कि लड़कियों को स्कूलों में जुमे और रमजान को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, हम आपकी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। मुल्क में हवाई अड्डों, शहरों और तारीखी मकामात के नाम बदलने की कवायद तेज होती जा रही है। अब मोदी हुकूमत मुल्क के 13 एयरपोर्ट के नाम बदलने की तैयारी कर रही है। इस फहरिस्त में महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर भी शामिल है। इससे एक दिन पहले ही बीजेपी वाले सूबे आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सूबे में तमाम जगहों के नाम बदले जाएंगे। इसके लिए आवाम से सुझाव भी मांगे जाएंगे और सुझाव के लिए एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर भगवत कराड ने कहा कि औरंगाबाद एयरपोर्ट समेत मुल्क के 13 एयरपोर्ट्स के नाम बदलने के लिए एक तजवीज़ मरकजी हुकूमत को भेजी गई है। मोदी काबीना इस पर फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला से मौसूल हुई खबर के मुताबिक गांव नौरंगिया में एक शादी की रस्म अदा करने के लिए बहुत सारी ख्वातीन और बच्चियां एक कुएं के पास जमा हुई और अचानक कुएं का एक स्लैब टूट गया, जिसकी वजह से 22 ख्वातीन कुएं में गिर गईं। पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से उनमें से 9 को बचा लिया है, जबकि 13 की मौत वाक़ई हो गई है। नोएडा सेक्टर 53 में वाक़ गिझोड़ के एक कॉम्प्लेक्स में चलाए जाने वाले इस्पा सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हादसे में इस्पा के खातून मैनेजर और एक नौजवान सेंटर में फंस गए। आग लगने से सेंटर में चारों तरफ धुआं फैल गया, जिसकी वजह से खातून और नौजवान की मौत हो गई। इत्तला पर पहुंची सेक्टर 24 कोतवाली पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केस की तफ्तीश अभी जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में कई किसानों को गाड़ी से रौंद कर कत्ल करने के मामले में कलीदी मुल्जिम और मरकजी वजीर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अदालत उज़्मा से मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख करने और जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है। अर्जी में कहा गया है कि मुल्जिम के आज़ाद घूमने से सबूतों में छेड़छाड़ होने का खदशा है और गवाहान, किसानों और मुतासिरीन के अहले खाना को भी खतरा है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक समाजवादी खवातीन यूनिट की सरबराह जूही सिंह ने कल एक खुसूसी चुनाव तशहीर में समाजवादी पार्टी की खवातीन कारकुनान के साथ मशरक़ी यूपी के मुतादिद असम्बली इलाकों का दौरा किया और मौजूदा हालात के मद्देनजर महंगाई, अदम रवादारी, बेरोजगारी और मजहबी मुनाफरत से बचने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को बेहतर वोटों से जिताने की अपील की। इस मौके पर मौजूद समाजवादी खवातीन यूनिट की सेक्रेटरी रूही अंजुम और दीगर खवातीन लीडरान ने राबता मुहिम में शरीक अफराद को यकीन दहानी कराई कि समाजवादी सरकार बनने के बाद कायद अखिलेश यादव ने जो इलेक्शन में वादे किए हैं वो सभी वादे पहली फुर्सत में मुकम्मल कराया जाना हमारा नसबुल ऐन होगा।
جامعہ بی بی سلطان خاتون دلبنات بسکھاری ٹانڈا میں یوم ولادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر مخدوم اشرف ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک شاندار تقریب کا اہتمام سید شاہ انیس اشرف کی صدارت اور مولانا سید شاہ رئیس اشرف کی سرپرستی میں کیا گیا۔ نظامت کے فرائض شریف الحق سبحانی نے انجام دیے۔ منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک و بیرون ملک سے آئے ہوئے مقررین نے حضرت علی کی شجاعت، سخاوت، اخلاقیات، تقوی، صبر، تصوف، فقر اور علم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی اور ان کا کردار سبھی کے لیے مشعل راہ ہے۔ جنوبی افریقہ سے تشریف لائے شبیر برکاتی نے حضرت علی کے صفات و فضائل پر مبنی منقبت اپنے مخصوص انداز میں پیش کی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار مشیر خان ترین نے کیمپس سے ملاقات کی اور الیکشن مہم کے تعلق سے گفتگو کی۔ اس موقع پر یہ بات سامنے آئی کہ عوام میں خاص کر خواتین میں مجلس کی مقبولیت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور لوگوں نے اسد الدین اویسی کے پیغام کو سمجھا ہے، جس کا ثبوت ووٹنگ والے دن بڑی تعداد میں خواتین کا پتنگ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ مجلس کے امیدوار مشیر خان ترین نے نمائندوں کو بتایا کہ اسمبلی حلقے سے جہاں جہاں ہمارے کارکنان مہم میں لگے تھے سب کی کارگزاری سامنے آ چکی ہے، جس سے کہا جا سکتا ہے کہ مجلس کی جیت یقینی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی آف مالدیپ نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں، جس سے دونوں اداروں کے درمیان مستحکم تعلیمی، تحقیقی اور تربیتی رابطے قائم ہوں گے۔ مفاہمت نامے کی تقریب ورچوئل طریقے سے انجام پائی۔ AMU وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور اور IUM وائس چانسلر ڈاکٹر ابراہیم زکریا موسیٰ نے مفاہمت نامے پر ورچوئل طریقے سے دستخط کیے، جبکہ تقریب میں جمہوریہ مالدیپ میں ہندوستان کے ہائی کمشنر جناب منوبھاور IFS اور AMU رجسٹرار جناب عبدالحمید IPS، AMU میں مختلف فیکلٹیوں کے ڈین صاحبان، IUM کی ڈپٹی وائس چانسلر ڈاکٹر دیبا موسیٰ اور دیگر عہدیدار آن لائن طریقے سے شریک ہوئے۔ اپنے بچوں کی دین و دنیا میں کامیابی اور ترقی کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلانا والدین اپنے اوپر واجب سمجھیں۔ ان باتوں کا اظہار مدرس جامعۃ الصفا کے بانی اور محتمم مولانا یعقوب ثاقبی نے کیا۔ خدا بنت محمد ندیم، درخشاں بنت وجہ الحق نے مختلف عنوان پر تقریریں پیش کر کے سامعین کا دل جیت لیا۔ زرین خاتون بنت محمد شفق کے قرآن پاک مکمل کرنے کے موقع پر دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مدرسہ حاجہ کے محتمم نے کہا کہ قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ خاندانی لوگوں کی سوچ پریوار سے شروع ہو کر پریوار پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی محدود سوچ سے UP کو بڑا نہیں بنایا جا سکتا۔ FCI ڈھکولی میدان پر منعقد عوامی ریلی سے خطاب کے دوران وزیر اعظم مودی نے SP کا نام لیے بغیر اسے غریب اور اقلیت مخالف قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک غریب طاقتور نہیں ہوتا تب تک غریبی ختم نہیں کی جا سکتی۔ جس دن غریب با اختیار بنتا ہے وہ بھی غریبی کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ایک سپاہی بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر مرحلے میں ایک سے بڑھ کر ایک عوام الناس کا BJP کے لیے حمایت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے عوام سے UP میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو دوبارہ موقع دینے کی اپیل کرتے ہوئے اعلان کیا کہ BJP حکومت کسانوں کو مفت بجلی فراہم کرے گی۔ فیروز آباد میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ہماری 5 سالہ حکمرانی کو ایک اور موقع دیں اور کسانوں کو بجلی بل کی ادائیگی کی اب ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم ہر 12ویں پاس طالبہ کو اسکوٹی دیں گے۔ کالجوں میں داخلہ لینے والے ہر طالب علم کو لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون دیے جائیں گے۔ امت شاہ نے کہا SP کا سماجواد صرف نام کے لیے ہے، اس کے صرف 2 فارمولے ہیں، S کا مطلب سمپتی اکٹھا کرنا اور P کا مطلب پریوار والوں کو ستہ دینا۔ اسمبلی انتخابات میں پہلی بار قسمت آزما رہے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کے لیے ووٹ کی اپیل کرنے ان کے والد اور پارٹی نگراں ملائم سنگھ یادو جمعرات کو ضلع مین پوری کی کرہل اسمبلی پہنچے اور کسانوں، نوجوانوں اور کاروباریوں کو ملک کی ترقی کے لیے مضبوط ستون قرار دیا۔ ملائم سنگھ نے عوامی جنب غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسان، نوجوان اور کاروباری یہ تینوں مل کر ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ ملائم سنگھ یادو کا پورا خطاب کاروباریوں اور نوجوانوں پر مرکوز رہا۔ انہوں نے کئی بار دہرایا کہ SP حکومت ان کے لیے ہی کام کرے گی۔ ملائم سنگھ ایک پل کے لیے کرہل کے امیدوار اپنے بیٹے اکھلیش کا نام بھی بھول گئے اور کہا کہ جو بھی یہاں امیدوار ہیں انہیں آپ کو جتانا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے آج کہا کہ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے سبھی لوگ پریشان ہیں۔ ایسے میں BSP ریاست میں بہتر حکمرانی کا واحد متبادل ہے۔ باندہ شہر کے KCNIT کے احاطے میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BSP اس بار پورے دم خم کے ساتھ انتخابی میدان میں ہے اور سال 2007 کی طرح اس سال بھی BSP اکثریت کی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے جاج مئو کانپور میں 21 سالہ لڑکی کی اجتماعی عصمت
دری اور متاثرہ کی نس کاٹ کر کھیت میں پھینکے جانے کے واقعے کا ٹھیکرا بی جے پی حکومت پر پھوڑا۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ عوام کو تحفظ دینا یوگی جی کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آدتیہ ناتھ جی کے دور میں گیب جیسے واقعات ہر روز آر کی سرخیاں بنتی ہیں، لیکن امن و امان کو ٹھیک کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ 80 اور 20 میں کے آنکڑے میں پھنس گئے ہیں۔ سنجے سنگھ نے کہا کہ بی جے پی کی آدتیہ ناتھ کی حکومت میں معصوموں، جوانوں، خواتین اور بزرگوں کا کوئی احترام اور تحفظ نہیں ہے۔ آئے دن جرائم پیشہ عناصر کھلے عام ان کے ساتھ وارداتیں کرتے ہیں۔ نظم و نسق کے نام پر بی جے پی حکومت عوام کو صرف دھوکہ دے رہی ہے۔ اودھنامہ کے جہاں-نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق یوکرین کی سرحد سے روس کے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کے قدم کو امریکہ اور جرمنی نے شک کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور جرمن چانسلر نے روس سے کشیدگی کم کرنے کے لیے حقیقی اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یوکرین کی سرحد سے اپنے فوجیوں کو ہٹانے کے روس کے قدم کو ناکافی بتایا ہے۔ جرمن چانسلر کے دفتر سے بدھ کے روز ایک بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کے فوجی حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ماسکو کی طرف سے مزید کشیدگی کے بہت ہی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 کا معاہدہ بحال کرنے کے لیے مذاکرات میں مصروف ہے۔ تہران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ علی باقری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل فرانس نے خبردار کیا تھا کہ ایران کے پاس معاہدہ قبول کرنے کے لیے محض چند دن ہی رہ گئے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے سرکاری ٹی وی سے جاری بیان میں کہا کہ ایران کو مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اور یہ کہ جلد یا بدیر ہمیں ہنگامی بنیاد پر پرامن جوہری توانائی کی ضرورت ہوگی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دشمن کا اتحاد ہمارے جوہری معاملے پر جابرانہ دباؤ ڈال رہا ہے۔ بل گیٹس کو پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون اور انسداد پولیو مہم کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوان صدر میں ہلال پاکستان ایوارڈ سے نوازنے کی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے بل گیٹس کو ہلال پاکستان ایوارڈ سے نوازا۔ اس سے پہلے بل گیٹس نے وزیر اعظم کے دفتر میں عمران خان سے ملاقات کی۔ بل گیٹس نے وفد کے ہمراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ بھی کیا اور چیئرمین اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقاتیں بھی کی، جس کے بعد انہوں نے NCOC کے اجلاس میں شرکت کی۔ بل گیٹس اور ان کے وفد کو NCOC کے کردار اور طریقہ کار، کورونا وبا کے آغاز سے اب تک کی کامیابیوں، پاکستان بھر میں کورونا کی تازہ صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ ایک اور خبر کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری نے ویانا مذاکرات میں ہونے والی تازہ پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل کئی ہفتے کے مذاکرات کے بعد ہم معاہدے کے اتنے قریب پہنچ چکے ہیں جتنے پہلے کبھی نہ تھے، لیکن علی باقری نے اپنے ٹویٹ میں واضح کیا ہے کہ جب تک تمام باتوں پر سمجھوتا نہ ہو جائے اس وقت تک گویا کسی چیز پر سمجھوتا نہیں ہوا۔ ایران کے اعلیٰ جوہری مذاکرات نے کہا کہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ناجائز مطالبے سے بچنا اور پچھلے 4 سال کے تجربات کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ادھر پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات میں شریک روس کے نمائندے میخائیل اولیانوف نے بھی ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری کنی کے بیان سے اتفاق کیا ہے۔ افغان باشندوں کا ایک گروپ جس نے اگست میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد ستمبر 2021 میں وہاں سے جان بچا کر نکالے جانے کے بعد یوکرین میں پناہ لی تھی، روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان یوکرین چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق قطر ایئر ویز کے طیارے میں 9 افغان خاندان قطر کے دارالحکومت دوحہ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں ان کے امریکہ میں ممکنہ داخلے کے لیے دستاویزات کا عمل شروع کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان نے اگست میں افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے امریکی حمایت یافتہ حکومت گر گئی تھی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے ملک چھوڑ کر مختلف ممالک میں پناہ لی تھی۔ افغانستان کے پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ کئی یورپی ممالک نے بھی طالبان کے خوف سے ملک چھوڑنے والوں کو بڑی تعداد میں پناہ دی ہے۔ پناہ دینے والے ممالک میں یوکرین بھی شامل تھا، جہاں ان دنوں روس کے حملے کا قوی خدشہ ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔